बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के 6 साल तक सरबराह रहे और कुछ अरसा पहले तक इमरान ख़ान जनरल कमर जावेद बाजवा की बहुत तारीफ़ किया करते थे और ये तारीफ़ें इस खाकसार ने ख़ुद अपने कानों से भी सुनी हैं। कई दफ़ा इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बहुत तफसील के साथ जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला देते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि अचानक इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बुरे लगने शुरू हो गए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो बाजवा साहब से क्यों किया है। बाजवा साहब ने जब फ़ौज की क़यादत संभाली तो उन्होंने एक ऑपरेशन रद्दुल फ़साद शुरू किया था। रद्दुल फ़साद का मकसद ये था कि पाकिस्तान से फ़साद को ख़त्म किया जाए और इसके लिए फ़ौज ने और जो उसके ज़ैली इदारे उन्होंने बहुत से ऑपरेशंस भी किए, लेकिन उनकी जो टेन्योर थी उसके आखिरी 1 साल के अंदर पाकिस्तान की सियासत में बहुत फ़साद फैला और उस फ़साद का जनरल बाजवा साहब ख़ुद भी शिकार हुए। तो आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम दरअसल इमरान ख़ान साहब के यू टर्न्स के बारे में है, यानी कि उन्होंने अपना सियासी मौक़िफ़ कब कब किस किस इशू पे तब्दील किया और सियासतदान सियासी मौक़िफ़ तब्दील किया करते हैं। ये सिर्फ इमरान ख़ान साहब ने सियासी मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। आपने देखा कि माजी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आसिफ ज़रदारी साहब के बारे में क्या कहते थे, आसिफ ज़रदारी साहब शरीफ बरादरान साहब के बारे में क्या कहते थे, फिर इनकी राय एक दूसरे के बारे में बदल गई। तो सियासी मौक़िफ़ तब्दील करना कोई अनोखी बात नहीं है। ये सिर्फ इमरान ख़ान ने सियासी मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ ज़रदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, मरियम नवाज़ शरीफ ने, बहुत से लोगों ने बहुत से इशूज़ पे अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं। तो जो रियासत मदीना की बात करे वो जब अपने अहद का पास नहीं करता और अपना मौक़िफ़ तब्दील करना जो है उसको डिफेंड करता है तो फिर उस पर ज़्यादा बात होगी। तो आज हम सिर्फ इमरान ख़ान साहब के यू टर्न्स पे बात नहीं करेंगे, बाकी जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनके यू टर्न्स पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान ख़ान साहब की जो राय थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, वो सुनिए जब बाजवा साहब बहुत अच्छे थे। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं। सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की जब मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो आपने सुना इमरान ख़ान साहब बाजवा साहब की कितनी तारीफ़ें करते थे, लेकिन फिर अचानक इमरान ख़ान साहब ने कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और वो चाहते थे कि पंजाब में उनकी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर लग जाए। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म थे और कहा करते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज PTI के मंशूर के साथ खड़ी है। सुने वो क्या कहते थे। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूँ। एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि ये कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। तो सुना आपने, खान साहब कहते हैं कि मैं फ़ौज से मशवरे भी करता हूँ। वो वाकई मशवरे करते थे और इमरान ख़ान साहब कुछ फ़ौजी अफसरान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो सियासी इजलास होते थे उनमें भी ज़बरदस्ती बिठा दिया करते थे। लेकिन फिर जब इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले तो उन्होंने फ़ौज को न्यूट्रलिटी
کے تانے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے، اور جب حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہو تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. اور پھر انہوں نے نیوٹرلٹی کو کیسے ایک تانا بنا دیا، ذرا سنیں. نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں. میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی. حالانکہ بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ نیب کو تو وزیر اعظم ہاؤس سے کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن جب عمران خان صاحب حکومت سے نکلے تو کیا کہتے تھے، سنیں. جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. اس سال مارچ میں جب اپوزیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری تو دعا پوری ہو گئی ہے، شکر ہے یہ تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں. ان کے الفاظ سنیں. میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کرتے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. پھر جب عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے سے امریکہ کا ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دیا. وہ بھی سن لیں. پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ جب حکومت میں تھے تو فوج کا دفاع کرتے تھے. کیسے دفاع کرتے تھے، سنیں. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. تو حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جاتے، اور پھر جب حکومت سے نکلے تو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ایک جلسے سے خطاب کیا، ایک خط لہرایا اور کہا کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا لیکن ہم نے اس خط سے کھیلنا ہے. اور امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے اس کو عمران خان صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنی اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا. اب ہم نے صرف کھیلے، نام نہیں لینا امریکہ. امریکی سازش کا حصہ بن کے منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا. امریکی سازش کے تحت جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے، امریکوں کے غلاموں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا. امریکی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا. امریکی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت جو مسلط کیا، امریکہ سازش کر کے ہماری حکومت کراتا ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے اس کو ایک ٹرمنالوجی دی امپورٹڈ گورنمنٹ، اور کہا کہ جی یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ امریکہ نے پاکستان پہ مسلط کیا ہے. اور پھر پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کی سازش ہے میں اب اس کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کٹ پتلی نہیں بنوں گا. کیا کہتے تھے ذرا سنیے اور سوچئے کہ جب عمران خان صاحب ایسی باتیں کرتے تھے تو اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان کے الفاظ کی جادوگری کے سحر میں کیسے گرفتار ہو جاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے. وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو، وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو، ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں. خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ ایجنسیز جو ہیں نا وہ تو اگر کسی وزیر اعظم کے فون سنتی ہیں تو وہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے فون سنتی ہیں. پھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اپنے ارکان پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایجنسیز سے فون کرواتے تھے.
اور پھر جب عمران خان حکومت سے نکلے تو پھر ایجنسیز پہ غم و غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ، گھر ٹیپ، نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا۔ میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر جاسوسی کرو؟ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اکثر اوقات یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ کبھی ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ بطور وزیر اعظم عمران خان نے جس آدمی کو چیف الیکشن کمشنر لگایا اور جس کو ہمیشہ ڈیفینڈ کیا، جب وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتا تھا تو پھر اس کو نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ بنا دیا۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ بالکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں، یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا۔ وقت آ گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، نہیں تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مظاہرے کرنے کے لیے۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ جو راجہ سلطان ہے یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ کبھی تو عمران خان صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر جو ہیں وہ میں نے متعارف کروائے تھے، اور کبھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیوٹرلٹی کو ایک گالی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے، یہ جو یو ٹرن ہے، یہ بھی دیکھیے۔ میں کرکٹ کی 250 سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر آئے تھے، اور انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپائر کے ذریعے، جو ہارتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے، جو جیتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے، انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے کہ جو ہارتا ہے جو جیتا قبول کرے گا۔ ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے، کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے، روکتے، بجائے نیوٹرل رہنے کے؟ میں اپنے نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب میں نے لینی ہے ایک بریک، لیکن بریک سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور بھی عمران خان صاحب کا یو ٹرن سنوانا ہے، اور یہ یو ٹرن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں۔ جب 2002 کی اسمبلی آئی تھی تو اس اسمبلی میں جو وزیر اعظم کا الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، اور عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ ڈالا، اور پھر جب وہ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں آ کے بیٹھے تو ہم نے پوچھا خان صاحب آپ نے فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے دیا، تو ان کا کیا جواب تھا، سنیے۔ میں نے جمالی صاحب کو کے خلاف ووٹ نہیں دی، میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا۔ بہت زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پری پول ریگنگ نہیں ہوئی جتنی انہوں نے اس باری کی۔ ساری انتظامیہ نے اس میں شرکت کی، اور ہمیں پورا پتہ تھا کہ کس طرح انہوں نے یہ لوگوں کو الیکٹیبلز کو ایک پارٹی میں ڈالا۔ اس کے بعد ان کو الیکشن جتانے میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا، وہ اتنا نہیں ہوا، لیکن پری پول ریگنگ کبھی پاکستان میں ایسی نہیں ہوئی، میں نے اس کے خلاف ووٹ دی۔ اور پھر اچانک مولانا فضل الرحمان عمران خان کو بہت برے لگنے شروع ہو گئے، اور خان صاحب نے مولانا کو ڈیزل کہنا شروع کر دیا، اور پھر ڈیزل کر دی نی میں اب پہ ڈیزل ہوئی۔ اس کو مولانا کہنا گناہ ہے۔ فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ جو کبھی بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے، اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے۔ اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم عمران خان صاحب اور ان کے کچھ سیاسی مخالفین کے یو ٹرنز کی بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے یو ٹرنز زیادہ زیر بحث اس لیے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں،
اور ریاست مدینہ میں یو ٹرنز کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ایفائے عہد کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آپ ضرور پڑھیے۔ تو آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی تو انہوں نے کہا یہ حکومت جو ہے یہ بیرونی سازش کے ذریعے گرائی گئی ہے، اور اس حوالے سے وہ کیا کیا کہتے رہے ذرا دیکھیے۔ انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا۔ میر صادق اور میر جعفر کی باتیں ہوئیں، اور میر صادق اور میر جعفر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ پاکستانی فوج کی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے، اور پھر کولیبوریٹرز میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو اتحادی حکومت میں شامل ہوئے وہ سارے بھی آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد اچانک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جن کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں چلیں مان لیا کہ انہوں نے سازش نہیں کی۔ سنیے ذرا۔ مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی، فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو عمران خان صاحب کے کچھ بڑے بڑے سیاسی مخالفین ہیں جنہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے بہت سی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، دیکھیں وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے آصف زرداری صاحب کے بارے میں دعوے سنیں۔ او مسٹر زرداری، سن لو میری بات کہ تمہاری ٹھگی اور تمہاری چوری جو ہے پوری قوم جانتی ہے، اور یاد رکھنا جتنے مرضی اپنے بنکر میں بیٹھو، ایک دن آئے گا، انتخابات کا دن آئے گا جب انشاءاللہ قوم تم سے حساب لے گی۔ ان ٹھگوں سے لوٹی ہوئی دولت ان کے پیٹوں سے نکال کر قوم کے حوالے کریں گے۔ ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور پھر آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں وہ شریف برادران صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں۔ انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے، مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، غریبوں کا چور ہے، مزدوروں کا چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے۔ اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے، اس نے عوام کا حق کھایا ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب، آپ جو آج کل گلی گلی میں دہائی دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، میاں صاحب آپ ہی لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے نکالا اور کیوں نکالا۔ اور مریم نواز جو ہیں وہ کیا کہتی رہی آج کے اتحادیوں کے بارے میں وہ بھی سن لیں۔ عمران زرداری اب ایک اور بھی یو ٹرن ہے، اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور کچھ آپ کو کلپ سنانے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیو کے بہت بڑے فین تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے واحد ایک ہی ممبر تھے، اور کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی پاکستان میں نہیں تھیں، نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں نہیں تھے، ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا، ایک سیاسی خلا تھا، اور خان صاحب جو ہیں وہ بہت سے ایشوز پہ بڑی کھل کے بات کرتے تھے تو ہم ان کو بہت بلاتے تھے اپنے شو میں، تو وہ جیو کے بہت بڑے فین بن گئے۔ سنیں جیو کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے۔ میں جیو کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ باقی چینلز کا بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی، لیکن جیو نے تو خاص اس کے اوپر ایک مہم کی، اور یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی بلکہ بڑے انہوں نے
बाकी चैनल्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ जियो पे खास प्रेशर डाला गया। यही हो रहा है कि आज़ाद मीडिया का मुंह बंद करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। जियो बेचारा राइट्स खरीदता है और उससे बड़ी ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। और मैं असल में पाकिस्तान में जब तक हम कानून की बालादस्ती की जंग नहीं लड़ेंगे, ना यहाँ कोई सरमायाकारी होने लगी है और ना यहाँ कोई खुशहाली आने लगी। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद करना और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरे ग्रुप को इसलिए कि वो उनको कंट्रोल में लाना चाहते हैं। सारे पाकिस्तान की अवाम, जो यूथ है 70% 30 साल से कम है, वो सारे स्पोर्ट्स देखता है और ये बड़ा जुल्म है कि प्रेशराइज कर रहे हैं जियो सुपर के जरिए मीडिया को कंट्रोल करना। मैं समझता हूँ जियो की जो कैंपेन चली है ज़बरदस्त और इसने पब्लिक शऊर में बड़ा इजाफा किया, बाकी टीवीज़ ने भी किया, लेकिन जियो ने ख़ास आउट ऑफ द वे गई है इसके अंदर लोगों में सियासी शऊर पैदा करने के लिए। और ये जो सारा केस था इसमें कई एंकर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जियो एज अ होल ने इसको स्पेसिफिकली एक बहुत बड़े पैमाने पे लेके गई है। और फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाई और इमरान खान साहब पे कुछ मुकदमात कायम कर दिए और इमरान खान साहब जो हैं वो फ़रार हो गए, मफरूर थे, वो अंडरग्राउंड चले गए, तो हमने फिर एक दफ़ा मफरूर इमरान खान का इंटरव्यू किया एक खुफिया मुकाम पे जाके, और वहाँ पे भी इमरान खान साहब जो हैं वो जियो की तारीफ़ करना नहीं भूले और उन्होंने कहा कि अगर जियो का कैमरा ना होता तो शायद मैं गिरफ्तार हो जाता। हुआ आपके घर पे, तो आप वहाँ से किस तरह भागे? किस तरह आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था या उस वक्त आपने एट द स्पॉट डिसाइड किया कि मैंने पकड़े नहीं जाना और आप भागे? क्या हुआ? मैं लम्स के अंदर मैं ये करके आया, तकरीर थी मेरी, वो मैं जब करके आया तो मैं घर कोई थोड़ा लेट मीटिंग करके पहुंचा, तब तक इमरजेंसी लग गई थी। तो एकदम मैं घर में था और इस वक्त कोई 12:30 के करीब थे, एकदम पुलिस अंदर आ गई और ऐसे आई जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आई। तो मैंने इनका रवैया देखा, बिल्कुल इन्होंने बड़ी बदतमीजी की आके, एक नहीं एकदम अंदर आके। मैंने पूछा वारंट किधर है, इनके पास वारंट ही नहीं थी, लेकिन जो इनका बर्ताव था वो कोई बड़ा अजीब सा था। तो उस वक्त हमें थोड़ा मुझे शक पड़ा कि ये मुझे सिर्फ हाउस अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे जेल में ले जाने आए हैं। बहरहाल मैंने इनसे पूछा कि किधर है आपकी वारंट किधर है, और साथ हमारे खुशकिस्मती जियो का कैमरा था। अब इन्होंने उस कैमरे से डर के, नहीं तो इन्होंने मुझे उसी वक्त ले जाना था, इन्होंने कैमरे से डर के ना इन्होंने कहा अच्छा हम लेके आते हैं। मैंने कहा जब तक आपके पास वारंट नहीं, आप बाहर चले। तो वो चले तो गए वो कैमरा देख के। तो जब वो आधे घंटे के बाद फिर वापस आए, तब तक मैंने एक हमारे घर के पीछे क्वार्टरों के साथ एक कोई 10 फुट दीवार है, मैंने उसके ऊपर से छलांग मारी। फिर एक और दूसरा आगे गेट था, वो भी 10 फुट का, वो भी छलांग मारा और फिर मैं निकल गया। 10-10 फुट की छलांगे मारते गए आप? अब शुक्र है कि अभी ये नौबत आ गई कि छलांग मार सकता था, और होते तो शायद मार ही ना सकते। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, हमने ये जो पुलिस वालों से भी हम पूरी तरह इनको इंसाफ के कटारे में खड़ा करेंगे और ये जनरल मुशर्रफ को भी करेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आपको क्या फीलिंग है, अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा आपके साथ? मुझे कोई फिक्र नहीं है पकड़े जाने की। और फिर जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो उनको जियो बहुत बुरा लगना शुरू हो गया, और पिछले 5-6 महीने में तो उन्होंने जियो पे बहुत तनकीद किया है, बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं। इल्ज़ामात सुनिए। ये जो जियो ग्रुप है ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है, ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में और ये जो प्रोग्राम किया है, यानी कितनी घड़ी में किया, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अब जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। अब आपने इल्ज़ामात सुन लिए, अब इमरान खान साहब से गुजारिश है कि आप रियासत मदीना के दावेदार हैं, रियासत मदीना के अलंबरदार हैं। ये जो इल्ज़ामात हैं आपके, न सिर्फ जियो पे बल्कि बाकी भी मीडिया हाउसेस पे और बहुत से सहाफ़ियों के बारे में भी आप बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं, बराह करम आप इन इल्ज़ामात के सबूत ज़रूर सामने लाएं।
کیونکہ آپ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں، اور اگر آپ ثبوت سامنے لائے بغیر الزام لگاتے رہیں گے تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن آپ پہ غلط بیانی کا الزام لگے گا، اور ریاست مدینہ میں سیاست کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اگر غلط بیانی کرے اور بار بار کرے اور پھر ثبوت نہ دے غلط بیانی کا، تو اس کو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے بہتان، اس کو کہا جاتا ہے جھوٹ۔ یہاں پہ مجھے ایک اور بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد کچھ مزید یو ٹرن۔ ویلکم بیک۔ آج کل بہت مہنگائی ہے، اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے پچھلے 6-7 مہینے میں اس نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بہت پریشان ہے۔ لیکن جب یہ مہنگائی عمران خان صاحب کے دور میں تھی اور ہم اس مہنگائی پہ جب شور مچاتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے میں حکومت میں اس لیے آیا ہوں کہ آلو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں چیک کرتا پھروں۔ 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے۔ اور پھر ہمارے خان صاحب حکومت سے نکلے تو دیر میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جیب سے ایک پرچی نکالی اور پرچی پہ آلو پیاز ٹماٹر اور دیگر اشیاء ضرورت جو ہیں ان کی قیمتیں درج تھیں، اور وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں حکومت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں چیک کرتا پھروں، پھر وہ دیر کے عوام کو پرچی سے پڑھ کے بتا رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ 2 مہینے میں قیمتیں کتنی بڑھی؟ آٹا 38% بڑھا، گوشت 20% بڑھا، چاول 41% بڑھے، پیاز 30% قیمت بڑھی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1.5-2 سال پہلے تک سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے بیٹھ کے ویڈیو لنک پر پی ڈی ایم کے جلسوں میں خطاب کرتے تھے تو جنرل باجوہ اور ان کے 1-2 ساتھی جو ہیں ان کے نام لے لے کے ان پہ تنقید کرتے تھے، اور جب نواز شریف جنرل باجوہ پہ تنقید کیا کرتے تھے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بھرپور طریقے سے جنرل باجوہ کو اور فوج کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا۔ یہ حملہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے۔ نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، VIP جیل نہیں ہوگا۔ تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ اور اب وہی عمران خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اعظم سواتی جو ہے اس کا کیا قصور تھا، اس نے تو صرف آرمی چیف پہ تنقید کر دی تھی، آپ نے اس کو ننگا کر دیا۔ اعظم سوات اس کو ننگا کیا، سیکشولی ٹارچر کیا، کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی۔ جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے؟ اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا۔ اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی۔ آج کل عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں اور نئے الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک نئے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ یہ ہماری اب تحریک تب تک چلے گی جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اور یہ امپورٹڈ حکومت ختم نہیں ہوتی۔ 6 دن دے رہا ہوں، 6 دن کے اندر الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں۔ تو عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں نئے الیکشن کی تاریخ چاہیے، اور کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نئے الیکشن کے لیے 1 سال تک انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بھی سن لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی، انتظار کر لیں سال کی، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ آپ نے محترمہ فرح خان صاحبہ کا نام تو سنا ہوگا، ان کا نام آتا ہے بہت مختلف سکینڈلز میں، کبھی گھڑیاں بیچنے میں، کبھی ہار بیچنے میں ان کا نام آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، سنیں کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے،
یہ بالکل بے قصور ہے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں یہ بہت بڑا مافیا ہے. سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس نے نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کر لیا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں اس حکومت کو نیا آرمی چیف مقرر نہیں کرنے دوں گا. میں نے کہا کہ جو آرمی چیف ہے اس کو میرٹ کے اوپر سلیکشن ہونا چاہیے. ناز زرداری اور نواز شریف یہ کبھی میرٹ پہ سلیکٹ نہیں کسی کو کر سکتے. پاکستان کا آرمی چیف کیا یہ سلیکٹ کریں گے؟ ان چوروں کو کبھی سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا آرمی چیف. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ آرمی چیف جو ہے اس کا فیصلہ حکومت کر لے, میرا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تحریک انصاف جو ہے اس نے نئے آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جب ہو گیا تو مبارکباد بھی دے دی ان کو. اور اب آخر میں نے آپ کو یہ بھی ایک عمران خان صاحب کا کلپ سنوانا ہے. جب یہ حکومت میں تھے اور تحریک لبیک والے سڑکوں پہ آئے, وہ احتجاج کر رہے تھے, تو خان صاحب نے ان کو کیسے دھمکیاں دی تھی اور کیا لب و لہجہ تھا, ذرا سنیں. کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو, لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے, سڑکیں بھی بند کر دے. اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق, ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے. اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے, ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو, عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی, جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے, میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں, وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے. اور آج کل عمران خان صاحب قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز تم نے نیوٹرل نہیں ہونا ورنہ تمہاری آئندہ نسلیں پچھتائیں گی. آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے, آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی, اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. تو آج کل پاکستان کی سیاست میں یو ٹرنز بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب کے یو ٹرنز ڈسکس کیے اور کچھ دیگر جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے بھی یو ٹرنز آپ کو دکھائے. ان کے ذرا کم تھے, عمران خان صاحب کے زیادہ تھے. اور میں نے وجہ آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کے یو ٹرنز آج کل اس لیے اہم ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.